पंजाब हुकूमत के बजट के हवाले से और पंजाब हुकूमत की जो हालिया दिनों में कारकर्दगी रही है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो वज़ीर पंजाब की सेहत के हवाले से काफ़ी जो है वो ख़बरें आ रही थी, तो क्या वो रेगुलर अभी विज़िट कर रही हैं ऑफिस? क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ जो है वो ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड कर रही हैं। देखें, एक मेजर सर्जरी जो है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हुई, क्योंकि उसका फैसला ये किया गया था कि ईद के दिनों में जो है वो सर्जरी जो है वो की जाए ताकि ईद की छुट्टियों के दौरान जो है वो सेहतियाब हों। लेकिन ठीक राइट आफ्टर 20 डेज़ या 15 to 20 डेज़ सर्जरी के बाद उनका बाकायदा तौर पे आपने उनको स्क्रीन अपीयरेंस देख ली कि वो स्क्रीन पर आकर बाकायदा हाँ, बल्कि असेंबली में भी उस दिन आए थे कुछ देर के लिए, घंटों जो मीटिंग है उसको भी वो चेयर कर रही है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन भी चेयर कर रही हैं और खुद से फिजिकली भी वो जो है पंजाब असेंबली भी आई। तो ये एक खुशाइन बात है कि वो काम कर रही हैं, अच्छी बात है, सेहत उनकी अच्छी है और अल्लाह तमाम जो। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा, पंजाब असेंबली में आप भी रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं, हम भी जाते रहते हैं, लेकिन ये अब बड़ा रूटीन हो गई है कि जो मेंबरान असेंबली ख़ास तौर पे हुकूमती अरकान जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। जिसका कोई सवाल होता है या कोई जिसका कोई ना कोई उसके मुतालिक करारदाद पेश करनी है वो तो मौजूद होता है, लेकिन जनरली अटेंडेंस बड़ी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे कल की अगर बात की जाए तो कल का और आज का जो इजलास था बहुत कम लोग जो है वो पंजाब बजट, ख़ास तौर पे जो बजट सेशन है इसमें जो अदम दिलचस्पी जो है वो पाई जाती है। ये अक्सर पहले दौर में रहा, लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि कल का जो बजट इजलास शुरू हुआ तो किसी ने एडीपी स्कीमों में अपनी स्कीमें नहीं शामिल करवानी। बिल्कुल मैक्सिमम जो है वो अपोजिशन के सिर्फ 12 अरकान असेंबली जो है वो उस वक्त मौजूद थे और हुकूमत के भी उस वक्त तकरीबन को 18 से 20 अरकान असेंबली जो है वो उस वक्त ऐवान में मौजूद थे। और उसके बाद ऐसा ही है कि जब तकरीर किसी ने करनी हो या अपना एजेंडा बयान करना, चाहे वो अपोजिशन से, चाहे वो गवर्नमेंट से है, चाहे वो कुछ मिनिस्टर है या चाहे वो अपोजिशन रहनुमा, वो अपनी तकरीर अपने नाम दिए, अपना वक्त मुकर्रर जो है वो उस पर वो आते हैं, अपनी तकरीर करते हैं, दूसरों की मतलब इतनी गैर ज़रूरी गुफ्तगू होती है या वहाँ पे प्रेजेंस इतनी गैर ज़रूरी होती है कि कोई बात नहीं, जो 50,000 60,000 वोट लेके एमपी आया है तो यानी उसकी कोई प्रेजेंस होनी बनती नहीं है। देखिए, गैर ज़रूरी का लफ्ज़ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ऐवान है, ऐवान का तो फिर है और वहाँ पर जो मुशावर मेरे ख्याल में साफ़ी ज़्यादा होते होंगे बाज़ का तो एमपी कम होते। बिल्कुल, ये उस पर देखना पड़ेगा हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली को भी, लेकिन अब दोनों तरफ से, यानी कि हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी, कि उनकी तवज्जो कितनी है आवाम के लिए या बजट के लिए। अच्छा, चलें बजट पे कुछ बात हो जाए। ये तो ज़रा कुछ दूसरी बातें हो गई, लेकिन बजट के ऊपर अगर ख़ुसूसी तौर पर बात किया जाए तो जो 5.9 ट्रिलियन का जो बजट दिया गया है उसमें जो है बज़ाहिर ख़बरें जो हमने सुनी अब तक वो तकरीबन 500 अरब का कट लगाया गया है। वो फेडरल जो गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा बेटा होने की सूरत में जो है वो 540 अरब। तो किन किन चीज़ों पे कट लगने का है खदशा कि तरक्याती काम रुक जाएंगे या जो ऑलरेडी स्कीमें हैं उनकी जो फाइनेंसिंग हो रही थी वो रुकेंगी? क्या चीज़ मुतासर होने जा रही है? देखिए, जहाँ तक अभी बजट की बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट का जो ये बजट की तजावीज़ पेश की गई, जो बजट के लिए पैसे मुख्तस किए गए, उसमें तो ताहाल अभी तक किसी बजट को भी कट जो है वो लगाने की बात की जाती है। जैसे पंजाब असेंबली के लिए भी तकरीबन 6 अरब रुपए, 6 अरब से ज़्यादा की रकम जो थी वो मुख्तस की गई थी, लेकिन उनको कट लगा कर जो है वो 1 अरब रुपया जो है दिया गया। लेकिन ये कट जो है ये जितने भी पैसे हैं जो गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, तो वो यकमुश्त जो सालाना बजट है, अगर 6 अरब का जो बजट है वो यकमुश्त अदा नहीं किए जाते, वो तो जाहिर है वो बाई पार्ट्स किया जाता है, बाई पार्ट्स जाते हैं। तो ये भी रकम जो है, जैसे कट की बात अभी पंजाब असेंबली के लिए भी आई है, जो दूसरे आप जिसकी बात कर रहे हैं, खास तौर पर जो हमारे तामीराती मंसूबों के लिए वफाक ने कट लगाया है, तो पाकिस्तान जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने इस दफ़ा जो पिछला साल जो गुजरा है उसमें भी तकरीबन 546 अरब के करीब जो रुपए हैं वो दिए हैं वफाक को। और इस दफ़ा भी जो है वो इसके बजट में भी जिक्र किया गया कि इस दफ़ा भी तखमीना जो लगाया गया तकरीबन 540 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो वफाक को देगी। और अगर बात तामीराती मंसूबों की तरफ आती है या जो दीगर जो मंसूबे चल रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, जिसमें कंस्ट्रक्शन की बेशुमार मंसूबे जो है वो आखिरी मराहल में भी हैं और कई जो है उनके जो है वो तैयारी जो है वो जारी है, वो
ان کو افیکٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ پنجاب نے جو بجٹ اپنا مختص کیا تھا، جو آج بجٹ تجاویز پیش کیے، اس میں خاطر خواہ جو ہے ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، اور اس دفعہ بے شک تعلیم اور صحت کے لیے بھی پنجاب میں تاریخی جو ہے، اگر کیٹیگوریکلی بات کی جائے تو 1.2 جو ہے وہ ٹریلین رکھے گئے تھے پچھلے سال بجٹ میں تعمیراتی کام کے لیے. اس دفعہ کیا جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا ہے تعمیراتی کام؟ تقریباً اس دفعہ بھی 900 ارب سے زائد جو ہے وہ تقریباً 300 ارب کم رقم رکھا گیا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی زیادہ پنجاب میں تعمیراتی پروجیکٹس کی بات کی جائے نا، تعمیر نو کے لیے تو روڈ، سڑکیں، گلیاں، سیوریج آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً تمام جو ہے وہ شہروں میں اور گلیوں میں جو ہے اس کے پروجیکٹس وہ تقریباً کچھ مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ مکمل ہونے کے مراحل میں. اچھا، ویسے اس میں سے ایک اگر ہم ایک خصوصی طور پر بات کر لی جائے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی ہے، تو کچھ 1-2 ارب اگر ڈھکنوں کے لیے گٹر کے مختص کر دیے جائے تاکہ یہ آئے روز یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے، بہت سیریس ایشو بن گیا ہے. اب حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا لاہور کے سندر علاقے میں بھی اور خانیوال میں بھی واقع ہوئے. وہ ایک ہی جگہ کا واقعہ ہے. مجھے افسوس ہوا خاص طور پہ یہ جو ہماری بلدیاتی ادارے ہیں، جو دوسرے جو ذمہ داران ہیں، کہ ایک گٹر میں 300 ارب تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا خالی، باقی تو چھوڑ دیں. ایک بچہ گٹر میں گرا ہے، ایک دن اس کو بچا لیا گیا، اس کو نکال لیا گیا، دوسرے دن اسی گٹر میں کچھ دن کے بعد اسی گٹر میں ایک بچہ گر کر جو ہے جاں بحق ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ بالکل ایک سراسر ناقابل معافی جرم ہے جو ادارے اس کے رسپانسبل ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی وزیر پنجاب نے نوٹس لیا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر تمام اس کے حال کیا ہے. یعنی اگر ہم بے شک جتنی مرضی بجٹ کے فگر کر لیں، اتنے ارب، اتنے 100 ارب، اتنے ٹریلین، لیکن ایک غریب آدمی کا بچہ اگر وہ اس کو اتنی سیفٹی بھی نہیں ہے اور وہ جاتے جاتے گٹر میں گر جاتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ والی چیزیں پرائرٹی پہ آئیں. بالکل پرائرٹی دیکھیں کسی بھی ملک میں نا، اپنی عوام کے لیے سب سے جو پرائرٹیز پہ ہیں وہ تعلیم، صحت اور خوراک. بلکہ ہمارے ہمسائے ملک میں ہم پہ جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھیں ان سے تو ڈھکن نہیں جو ہے وہ لے جا رہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور چند جو ہے وہ دنوں کے اندر مکمل طور پر جتنے بھی ایک وہ پی وی سی کی کوئی وہ جو ہے وہ جال وغیرہ بنانے کا بھی بات ہوئی اور اس کو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑا سیفٹی جو ہے وہ اس پر آ سکتی ہے. پی وی سی کی جو نیٹس انہوں نے بنا کے رکھا، اسے کوئی بھی سخت چیز. آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے قبل کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں گٹر میں ایک جو ہے وہ بچہ یا کوئی شاید عورت تھی کوئی، وہ گر گئی تھی، تو بڑا یہاں پہ پورے نیشنل میڈیا پہ واویلا ہوا تھا. تو یہاں پہ تو آئے روز خبریں آتی ہیں. جی بالکل. پنجاب میں تو گٹر میں گر کر جانے کے آئے روز تقریباً ایک ویک میں 1-2 خبر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے. میرے خیال میں پنجاب حکومت کو، خاص طور پر وزیر پنجاب کو فوری طور پر جو ہے اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی کمیٹیاں نہیں بنانی چاہیے. ایک سمپل سی بات ہے، کمیٹی در کمیٹی پھر کمیٹی پھر ایک اور کمیٹی چاہیے کہ جی کمیٹیاں بنائیں، سجیشن دیں. اس کا بہترین آپ 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے ہر چیز تو سیف سٹی سے اب ہو رہی ہے کہ جی چلان دے رہے ہیں یہ وہ، تو یہ بھی سرویلنس کہیں ان کیمروں کے ذریعے کر لیں. آپ چلان کی اگر بات کریں تو ایک گلی میں 5-5 6-6 لوگوں جو ہے 5-5 6-6 جو چلان جو ہے نا وہ ایک بندے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس پہ سب سے ہی وہ جو ہے وہ آپ سیف سٹی کے. اچھا ویسے یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ چلان کے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا کہ 17 ارب جو ہے ہمیں اکٹھا ہوگا، یعنی اتنے چلان ہوں گے. دیکھیں میری بات، یہ تو ٹارگیٹڈ ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام ہے. انہوں نے ویسے کہ اس کی مثال ملتی گئی. پاکستان میں کافی زیادہ محکمے ایسے ہیں جن کی مثال کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. کئی زیادہ جیسے اتنے مسافر گھوس ملازمینوں کی بات کی جائے، گھروں کی بات کی جائے، پراپرٹیز کی بات کی جائے تو لوگ تو پاکستان میں تو یہ 1000 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پچھلی دفعہ ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا اور اس دفعہ جو ہے وہ 750 کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ 1.1 ٹریلین جو ہے وہ رکھا جائے گا، 1100 ارب روپے. تو اس پہ اتنا کٹ کیوں لگایا گیا؟ کیا وزیر موصوف پرفارم نہیں کر رہے، یا وہ آؤٹ کم نہیں ہو رہی، یا اسکالرشپ پہ وہ پروگرام بند کر دیں گے؟ کیا ایسے بات میری وزیر
تعلیم جو ہے ان کی جانب سے CM پنجاب کی جانب سے بھی اسکالرشپ پروگرام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، جس کو لیکن پھر بجٹ کم کیوں کیا گیا وہ ساری چیزیں؟ اچھا، بجٹ کم کرنے کی بات کی جائے کہ جتنے بھی پروجیکٹ پنجاب حکومت کی یہاں سے تعلیم کے لیے کیے گئے تھے وہ جاری ہیں، کوئی بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں چیز، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اس کے پاس سفیشینٹ فنڈ تھے، ان کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بجٹ جب کم کیا جاتا ہے، وہ آپ نے جب بجٹ بنانا ہے تو اس سے کنسرن لوگ جو ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ وہ سمری جاتی ہے، ظاہر ہے بالکل. اس سمری کے تحت بجٹ جو ہے ان کو وہ سمری میں ہے 1100 کی. اس سمری میں اس دفعہ کی جو خاص بات ہے نا، جو مجھے تبدیلی لگتی ہے اس دفعہ کی، وہ خاص بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں خاص طور پر آپ کو جو اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اصل بات کریں نا، اصل بات کریں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جو جا رہے ہیں نا ہم لوگ، اس کی وجہ سے جو ہمارا بجٹ ہے نا وہ کافی یہ پرائیویٹائزیشن تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ آؤٹ سورس کہتے ہیں، آؤٹ سورس، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پہ بڑا چڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ پرائیویٹائز یہ کیوں کر دیا آؤٹ سورس کے. تو آؤٹ سورس کے یہ پرائیویٹائز کریں، وہ تو سمجھے ایکچولی وہ آپ اپنے کھاتے سے نکال رہے ہیں. اپنے کھاتے سے جب آپ کے ہاتھ سے کچھ چیز چلی جائے گی، دیکھیں آپ نے ٹھیکے پہ دے دینا اسکول، ٹھیکے پہ دے دینا اسکول. اب میں آپ کو کیلکولیشن دیتا ہوں، میں آپ کو ایک کیلکولیشن دیتا ہوں. حکومت اس وقت ایک پارکنگ کے ٹھیکے کو ٹھیک نہیں کر سکتی. جگہ جگہ پہ ٹھیکے ہیں جہاں پہ آپ نے 10 سے 20 روپے بائک کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں 70 روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، ان کو آپ نہیں قابو کر سکتے. اور ہسپتالوں میں اصولی طور پر پارکنگ فری ہونی چاہیے، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، کافی جگہ. لیکن میں ہسپتالوں کی تو کم از کم بات کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ پارکنگ کے ٹھیکیدار کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تعلیم کے ٹھیکیدار کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا. اچھا، اب مثال دے رہا ہوں جی، 50,000 سکول ہے جو پرائمری ایجوکیشن دے رہے ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے، پرائمری یا سیکنڈری کر لیں چلیں، اس کے ساتھ اگر میں 3 ٹیچر بھی لگاؤں آن ایوریج تو یہ بنتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، یہ 1.5 لاکھ ٹیچر بنتا ہے. تو یہ کیا یہ فرق سمجھے اپنے آپ کو؟ دیکھیں میرے خیال سے پرائیویٹ ہونا بری بات نہیں تھی، لیکن موجودہ حکومت کی جتنی گرفت ہے نا ٹھیکیداروں پہ، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اب ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، برادریزم ہے، سفارشی نظام ہے. اچھا، مجھے اس سے بھی اوپر ایک بات نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ جو پرائیویٹ سکول جو چینز ہیں، یہی ہماری یہ بلڈنگیں لے لیں گے، یہی جگہ لے لیں گے اور اپنے پروجیکٹ چلائیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. جو ایجوکیشن دیکھیں، ایک پھل بیچنے والا ہی پھل کی دکان لے گا، ظاہر ہے، بالکل. سکول چلانے والا ہی سکول لے گا، سکول چلانے والا ہی، اور وہ اپنے حساب سے چلائے گا، ریگارڈلیس کہ قوم کے بچوں کو کیا چاہیے، اسی حساب سے چلائے گا جس حساب سے وہ پہلے چلا رہا تھا. نہیں ویسے تو جی ہم سکول نیوٹریشن پہ اتنا کام کر، ان کو جوس کے ڈبے دے رہے ہیں، ان کو فلاں چیز دے رہے ہیں، تو مطلب ایجوکیشن نہیں دے رہے. تو باقی بات بتاؤں، افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فنڈز مقرر کیے جاتے ہیں، بڑی رقم جو ہے وہ اس کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ فنڈز اور وہ رقم جو ہے وہ اس حقدار تک پہنچتی نہیں ہے یا اس منصوبے پہ صحیح لگتی ہے. چلیں اس پہ بھی مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہیلتھ کے جو بجٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے، 640 سے 680 ارب روپے کیا گیا ہے. اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹویسٹ یہ ہے کہ پہلے بھی کوئی ملازمین، ہزاروں ملازمین کو فری کیا گیا جو کانٹریکٹ پہ تھے، اور وہ کمپنی کے تھے، ڈائریکٹ نہیں بھی تھے. اب یہ بات سمجھنی ضروری ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں ایک عوامی آگاہی کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سرکاری ملازم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہیلتھ فیسیلیٹیشن مینجمنٹ کمپنی کے جو ملازمین ہزاروں تھے، وہ کانٹریکٹ پہ تھے، ان کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے، ان کے رینیو نہیں کیا گیا. اور لیکن پریشر سارا گورنمنٹ کے پاس یہ آتا ہے کہ جی آپ نے اتنے ملازمین فارغ کر دیے، ٹھیک ہے، اب 12,000 تو ہو چکے ہیں، اب مزید بھی کوئی کیا آپ کے سورسز کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حکومت کی جانب سے کئی اداروں میں کانٹریکٹ پہ ملازمین موجود ہیں. تقریباً ہر ادارے میں ایک کانٹریکٹ پہ ملازمین کی جو ہے بھرتیاں کی جاتی ہیں. خاص طور پہ یہاں پہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بات کی جائے، فوڈ میں بات کی جائے، ہیلتھ میں بات کی جائے، ان ڈپارٹمنٹس میں کافی زیادہ جو ہے کانٹریکٹ بیسس پہ ملازمین جو ہیں وہ ہیں. اور جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر وہ ملازمین جو ہیں وہ اس نوکری کے اہل نہیں ہوتے. کانٹریکٹ ختم ہے یا ادارے کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادارے پہ بوجھ ہیں، تو پھر ان کی. لیکن یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن عوامی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ادر سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ 1200 ملازمین کو یا 12,000 ملازمین کو یا 12 ملازمین کو بھی اگر آپ فارغ کرتے ہیں
تو آپ نے ان کے لیے روزگار بینگ حکومت ایک یعنی کہ آپ ایک حکومت کے چلانے والے ہیں تو آپ پہ یہ جو ہے حکمران ہیں، آپ پہ یہ فرض ہے نا کہ آپ ان کے لیے الٹرنیٹ یا ان کے لیے متبادل نوکری کا بندوبست ہے وہ آپ کر کے رکھیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، پاکستان میں یہ ہے کہ جب کسی کو کانٹریکٹ پر ملازمت ملتی ہے تو اس کی یہ امید ہوتی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں میں ریگولر ہو جاؤں گا۔ یہ اچھا چلیں ایک فیکٹس اینڈ فگر سے ہٹ کے ایک بات کرتے ہیں، جنرل بات کرتے ہیں۔ چلے جی میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ایک کاروباری آدمی اے ہوں اور آپ بھی ہیں، دو کاروباری آدمی یہاں بیٹھے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہم نے کھنگال لیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ جو کاروباری بندے کے لیے تھوڑی سہولت ہو۔ پنجاب کے بجٹ میں بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایک ایسی چیز ہوئی ہو کہ جو کاروبار کو بہتری کرنے کے لیے ہو؟ دیکھیں پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ اس دفعہ تو باقاعدہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کاروباری حلقوں کا ہے، غریب امپورٹرز کے لیے یا ایکسپورٹرز کے لیے، وہ بھی کاروباری ہیں بے شک ہے، لیکن ایک میڈیم انٹرپرائز ہے، ایک عام آدمی بیچارہ تھوڑا بہت روزگار کر رہا ہے، وہ 3600 محکمے اس کو تنگ کرنے آ جاتے ہیں، کاروبار چلے گا تو ٹیکس دے گا نا۔ ایک بات بتاؤ نا کہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ کا ذکر کیا ہو۔ آپ کو کاروباری حلقے کے لیے مزے کی بات بتاؤں، کروڑوں کے لاکھوں کے قریب دکانیں ہیں پاکستان میں۔ لاہور کی بات کرتے ہیں صرف جہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں اس وقت شاہ عالمی، اکبری اور ان ایریاز میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دکانیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکان پر اربوں روپے کا کاروبار جو ہے وہ پورا کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا کاروبار ان تجارتی مراکز سے ہو رہا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ان کے لیے حکومت کی جانب سے جو ٹیکس کا نظام، جو اسکیم متعارف کروائی گئی ہے، وہ میرے لیے تو مذائقہ خیز بھی ہے اور اچھی بھی ہے کہ چلو شاید ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے جو ہے کیا جائے، کیونکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے اسکیم یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ 20 کروڑ روپے تک کا سالانہ 20 کروڑ روپے تک کا کریں، آپ صرف 25,000 روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اور فکس ٹیکس ہے، فکس 25,000 روپے صرف دے دیں آپ۔ یہ باقاعدہ بلال کیانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے اس اسکیم کو متعارف کراتے بجٹ سے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا۔ یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان دکانداروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ دکانداروں کی بات کر رہا ہوں کہ صرف آپ نے 25,000 روپیہ دینا ہے، آپ کی دکان میں کوئی ایف بی آر کا نمائندہ داخل نہ ہو سکے گا۔ اس سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تنگ کرتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، 20 کروڑ روپے کے 20 کروڑ روپے ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب دکاندار کو 20 کروڑ روپیہ دینا ہے، آپ نے صرف 20 کروڑ کمائی والے کو صرف آپ نے 25,000 روپے ٹیکس دینا ہے۔ یہ ٹرن اوور کمائی نہیں، ٹرن اوور کے مطلب 20 کروڑ کی جس کا ٹرن اوور ہے اس کی اچھی 2-4 کروڑ تو ہوگی نا کمائی، ٹھیک ہے، تو بیچارہ 50,000 روپے کما رہا ہے اس سے آپ نے۔ اچھا میں اب اس میں نا ایک آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنے لگا ہوں، امیر آدمیوں کا ٹیکس۔ اچھا چلے میں ایک مقدمہ رکھنے لگا ہوں۔ اس دن میں اچھرا بازار گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا نئی ایک وہ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، وہاں پہ رینوویشن بہت اچھا ہوا، قابل تعریف بنتی ہے، لیکن وہاں پہ بہت گند تھا، کچرا تھا۔ اچھا فوری طور پر میں نے ٹویٹ کی اور جو کچھ دیر بعد، کچھ چند گھنٹوں کے بعد مجھے وہاں سے سی ایم آفس سے اس کی صفائی کرنے کے بعد تصویریں آ گئی، جو کہ بڑی اچھی چیز تھی، جو میں خود بھی اس چیز سے ہوا کہ چلیں انڈیکیٹ ہوئی، لیکن وہ خود کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اچھا اب اس میں میں اگلی بات جو آپ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ ایک دکاندار سے میری جب بات ہوئی تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے پریشانی کاروبار کی تو اپنی جگہ ہے، لیکن پیرا فورس سے ہم بہت پریشان ہیں۔ پیرا فورس کو لے کر وہ اتنا جذباتی ہو گیا، اس نے وہ باتیں کی میں یہاں پہ کر نہیں سکتا آپ کو، اور یہ اب مبینہ طور پر میں یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے کہا کہ پیرا فورس کے لوگ انڈائریکٹلی کچھ چیزیں جو ہے وہ وصول بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق سہولت دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر روایتی پولیس اور پیرا میں کیا فرق ہے؟ میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں، پیرا فورس یہ اس وقت کی حکومت کے باقی تمام پروجیکٹس مجھے جو ہے ان پہ زیادہ خامیاں جو نظر نہیں ہیں۔ پیرا فورس کا اچھا اقدام تھا، یہ جو بازار اور گلیاں اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں پیرا فورس کی جو کارکردگی اور جو ان کے کام ہو رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور جو ان کی بدتمیزیاں، طوفان بدتمیزی جو اس وقت پیرا فورس نے بدماشیاں پھیلائی ہوئی ہیں نا، یہ پنجاب حکومت کا سب سے
غلط فیصلہ فیصلہ جو پیرا فورس نے کیا۔ لیکن یہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو محض 6 مہینے ہو گئے اس بات کو کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو پیرا فورس کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ ایوانوں تک کیوں نہیں جا رہی بات؟ جا رہی ہے ایوانوں تک، اور پرسنلی بھی ملاقاتوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز کے بات ہے، ہم باقاعدہ خود ایک صوبائی منسٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اس بات کا باقاعدہ ذکر بھی کیا، ان سے شکایت بھی کی، اور اس پر ان کو سوچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پیرا فورس ہے اس کو آپ بالکل بے لگام جو ہے آپ نے جو لوگ باوردی، اور اس کا کوئی دائرہ اختیار طے بھی نہیں کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں، بیلنس بھی نہیں ہے، اور نہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ اگر ان کو اخلاقی طور پر بھی ان کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دینی چاہیے تھی کہ آپ نے اخلاقیات کی حد میں کس حد تک کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا۔ بے شمار آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں تاجر برادری، باقی یہ اس بات پہ بالکل میں حکومت کی یہ جو یہ باقاعدہ طور پہ فورس بنی اس کے تنقید، میں تنقید نہیں کر رہا، میں نے تو اپنی آنکھوں جو آبزرویشن ہے کہ باقاعدہ طور پہ میرے ساتھ میں نے دکانداروں سے بات کی تو دکاندار رو پڑے ہیں، صحیح، وہ دکاندار رو پڑے ہیں کہ یار میں لکھاں کروڑا روپیہ لا کے کاروبار کیتا ہے اور مجھے ایک عام ایک شخص آ کے جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، صحیح، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کسی کا باپ بیٹھا ہے، کسی کا بھائی بیٹھا ہے، کسی کا بچہ بیٹھا ہے، وہ طوفان بدتمیزی جو ہے ان کی جانب سے جاری ہے۔ میرے خیال سے ایک جی بہت شکریہ زویب کاظمی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی اگر بات کی جائے تو یقیناً بہت سارے پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں جس میں ایسے بھی پروجیکٹ ہیں جو واقعی پاکستان کے پنجاب کی تقدیر بدلنے کی مطلب صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اقدامات بھی ہیں جو کہ اس وقت درد سر بنا ہوا ہے، خاص طور پر ان میں پیرا فورس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی پروگرام میں، تو پیرا فورس کے حوالے سے جو آبزرویشن ہے وہ بڑی ہی نیگیٹو آئی ہے، اور اس کو جتنے جلد از جلد سدھار لیے تو بہتر ہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ویسے ہی بڑی تنقید کی زد میں رہتی ہے، اور اگر واقعی کچھ نہ کچھ اگر ایسا ہی ہے تو یقیناً حکام کو کچھ سوچنا پڑے گا، ان کو لگام ڈالنی پڑے گی، کوئی کرائٹیریا سیٹ کرنا پڑے گا، SOP بنانے پڑیں گے، اور جیسے پہلے ہی CCD زد میں آئی ہوئی ہے اس وقت کسی خاص ایک واقعے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیرا فورس بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے کسی تنقید کی زد میں آ جائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے ڈاکٹر مظفر سلوی کو، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔